बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज लंदन में अहम मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने नवाज़ शरीफ साहब जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनसे मुलाकात की और इस मुलाकात में बड़े अहम मामलात तय पाए हैं। आपने देखा था कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने कल कहा था कि आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से भी बात होगी, लेकिन आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी कि नहीं, इस हवाले से बात नहीं होगी। जो मामूल का एक तरीक़ाकार है उसी हिसाब से जब वक्त आएगा तो आर्मी चीफ़ का तकर्रुर हो जाएगा और वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब करेंगे। इस मुलाकात में क्या मामलात तय पाए हैं जो अब तक हमारे सामने इतलात आई हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब का दबाव नहीं कबूल किया जाएगा और इलेक्शंस वक्त पर होंगे। इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि इलेक्शन की एक तारीख दी जाए और वो ये चाहते हैं कि जो जिस वक्त पर मुकर्ररा वक्त पर होने इंतखाबात उससे पहले का वक्त हो। तो कुछ सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि शायद खान साहब की मर्ज़ी के मुताबिक मार्च में आइंदा इंतखाबात हो सकते हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं है, लेकिन खान साहब के हवाले से जो बाकी अफवाहें थीं कि उनके साथ कोई डील हो रही है, उनके साथ कोई मामलात तय पा रहे हैं। कल हमने देखा कि कोर कमेटी का जो इजलास था उसके बाद से इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े कर दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म का कोई रब्ता भी नहीं होगा। उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को कहा कि मुझे बाईपास करने की कोशिश हो रही है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो इमरान खान को बाईपास कर रहे हैं और इमरान खान साहब ने पार्टी पॉलिसी जो है वो एक बार फिर वाज़े कर दी है और उनकी पार्टी पॉलिसी वही है एग्रेसिव सियासत, जारहाना सियासत, और उससे वो नहीं पीछे हट रहे। और उन्होंने कहा है कि तैयारी की जाए एहतजाज की, तमाम तंजीमें फ़ाल हो जाएं। तो इस एहतजाज से इमरान खान साहब क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि इंतखाबात भी उनकी मर्ज़ी के वक्त पर हों और वो ये भी चाहते हैं कि आर्मी चीफ़ का तकर्रुर भी उनकी मर्ज़ी से हो? उनकी दोनों ख्वाहिशात कौन पूरी कर सकता है और ये ख्वाहिशात जायज़ कितनी हैं जिस तरह की इमरान खान साहब सियासत करते रहे हैं? तो इन तमाम मामलात का हम कुछ जायज़ा लेना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में। फिर हम देख रहे हैं कि मुल्क की मईशत संभलने को नहीं आ रही। बड़ी तजुर्बेकार टीम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास भी, पीपल्स पार्टी के पास भी बड़े अहम लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क की मईशत को बड़े लंबे अरसे तक संभाला और बड़े अच्छे तरीके से संभाला। तो अब वो क्यों नाकाम हैं, कुछ उसकी वजूहात को तलाश करने की कोशिश करेंगे। फिर सैलाब से जितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान की मदद करें। पाकिस्तान के अंदर लोग सियासत में उलझे हुए हैं, सिंध और पंजाब आपस में लड़ रहे हैं और इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर बैनुल-अक़वामी बरादरी को कह रहे हैं कि आप हुकूमत की मदद ना करें और आप इन पर ट्रस्ट ना करें। तो ये जो इस तरह के मामलात हैं, मिनहसुल कौम हमारा किस तरह का इमेज बाहर जा रहा है, जिस तरह से जो हैशटैग्स हैं, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल हो रही है, जो नेम कॉलिंग है इमरान खान साहब की तरफ से वो भी रुकने को नहीं आ रही। और ये जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं जहाँ पे 8-8 फुट और 10-10 फुट अभी भी पानी खड़ा है सिंध के बहुत सारे इलाकों में और वहाँ पर अभी तक इमदाद नहीं पहुँची। हमने देखा कि आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से एहसन इकबाल साहब की जो मुलाकात थी उसमें उन्होंने गिला किया कि हमें 15 लाख से ज़ायद खेमे चाहिए, 2.5 लाख जो हैं वो हमें अभी तक खेमे मिले हैं। तो आप नंबर्स को देखिए, ज़रा इमेजिन कीजिए, आदाद शुमार को अगर एक लम्हे के लिए जायज़ा लें कि कितना गैप है। सर पे छत नहीं है, खाने को खुराक नहीं है, राशन नहीं है और फिर इतनी बीमारियां वहाँ पे वबाएँ आ रही हैं और वैसे भी पाकिस्तान पूरे में डेंगू से हालात बड़े ख़राब हैं। फिर जो सैलाब से मुतासरा इलाके नहीं हैं वहाँ पे आटा नहीं मिल रहा, महंगी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि लोगों के बस से बाहर हो रहा है। तो ये सारे मामलात कौन सीधे कर सकता है? मुल्क सारा का सारा इस नुक्ते पर अटका हुआ है कि आर्मी चीफ़ कौन होंगे और उनका तकर्रुर कौन करेगा। तो इस बेहिसी की वजह क्या है? ये तमाम मामलात जनाब हम रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मायनाज मारूफ सहाफ़ी तजियाकार हसन निसार साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी राय में पाकिस्तान इस तरह के हालात से कैसे आगे बढ़ सकता है। क्या नए इलेक्शंस ही इन मामलात को सीधा कर सकते हैं? क्या नए आर्मी चीफ़ के आने से ये मामलात ज़रा सेटल डाउन हो जाएंगे? होगा क्या? नवंबर के बाद क्या होगा? क्या नवंबर के बाद वाकई कोई ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि जिसके लिए इतनी खींचातानी और इतनी लड़ाई हो रही है? बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब हमें वक्त देने के लिए। ये जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात वाक़यात हैं और जो मामलात हैं, अगर मैं आपसे पूछूं इस वक्त सियासत सबसे ज़्यादा डिस्कस की जा रही है और आज लंदन में एक मुलाकात हुई है। दुनिया रो रही है कि पाकिस्तान में सैलाब से बहुत बड़ी तबाही हुई है। हमारे सियासतदान और हमारी हुकूमत और हमारी सियासी जमातें क्या कर रही हैं? अगर आप एक एक जमात के ऊपर अपने कमेंट्स दे सकें, किस तरह से देख रहे हैं आप आज की इस मुलाकात को और हमारे हालात को? बुनियादी सवाल आपने किया है
اس کا سادہ ترین جواب یہ ہے کہ مجھے پاکستان میں کوئی 2-3 سال ایسے بتائیں جس میں ٹربلنس نہ ہو. کبھی کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے. نارمل جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، ٹو ٹیل یو آنیسٹلی، میں نے اس ملک کو اسموتھلی چلتے ان زمانوں میں دیکھا ہے، ارلی ڈیز آف ایوب خان. اس کے بعد بتدریج وہ تب بھی حالات بگڑتے گئے، اور خاص طور پہ جب انہوں نے ڈیکیڈ آف پروگریس، عشرہ ترقی یا پتہ نہیں کوئی اس طرح کا بنایا تھا، اس کے بعد تو سارا کچھ ہی تتر بتر ہو گیا. تب سے اب تک آپ ذوالفقار علی بھٹو تک آ جائیں، اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے، سکندر مرزا، پھر ایوب خان، پھر ایوب خان کے ساتھ یہ سارا نارمل ایک ہیلدی اور سین جو اسٹیٹس ہوتی ہیں، اس طرح کا حالات میں نے تو نہیں اس ملک میں آج تک کبھی دیکھے. فرق صرف اتنا ہے، کبھی اسپائس زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی مسالہ تیز ہوتا ہے، کبھی ذرا کم ہوتا ہے. نارمل جو ہے، نارملی جیسے ملک اسموتھلی سیل کرتے ہیں، اس طرح تو میرا خیال ہے پاکستان کی جنم کنڈلی میں شاید نہیں ہے کہ یہ رہ سکے اس طرح. اس کی وجہ آپ کو بنیادی طور پہ کیا لگتی ہے، اس یا کی قصور آپ کس پہ ڈالتے ہیں اس کا؟ قصور بنیادی طور پہ دیکھیں، کسی بھی اسٹیٹ میں بیٹا 2 چیزیں ہوتی ہیں، عوام ہوتے ہیں اور اشرافیہ ہوتی ہے. اشرافیہ اسلام کے ابتداء میں بھی اشرافیہ ہوتی ہے اور ہر جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آج سے نہیں، یہ ہزاروں سال پہلے سے. اچھا، ایک اشرافیہ ہوتی ہے، ایک عوام ہوتے ہیں. اب اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیسائیڈ، فکس کرنا رسپانسبلٹی کہ کون زیادہ ذمہ دار ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے آقا کا حکم یہ ہے کہ جیسے عوام ہوں گے ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جائیں گے. اب کوئی رف ریف ٹائپ کو بندہ آ جائے، ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے تھے لیکن پھر چلے بھی گئے اسی رفتار سے، اور اس طرح کی غلطیاں جو قومیں نسبتاً کم کرتی ہیں وہ زیادہ ترقی یافتہ، زیادہ مہذب ہوتی ہیں، زیادہ کنٹمپرری ہوتی ہیں، زیادہ ہم عصر ہوتی ہیں. تو ہم تو ڈے 1 سے، ایک زمانے میں نہرو نے طنز کیا تھا، ریکارڈ پہ موجود ہے، کہ میں تو اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنے پاکستان میں حکمران تبدیل ہوتے ہیں. تو what was that؟ کیا اس میں اور آج میں آپ کو کوئی فرق دکھائی دیتا ہے؟ یعنی کوئی باضمیر باہوش آدمی ہو، جن حالات میں عمران خان کا ایگزٹ ہوا اور جن حالات میں یہ 13 14 15 25 30 جتنے بھی ہیں، مجھے تو ان کی تعداد میں بھی دلچسپی نہیں، یہ اور ان کو آفر کیا جاتا، آپ مجھے بتائیں، ایک زندہ ضمیر کا آدمی اور ایک زندہ ذہن کا، یہ ہو سکتا ہے کہ ضمیر ٹھیک ہو، عقل ہی کام نہ کرتی ہو. اگر دونوں چیزیں کام کر رہی ہیں تو ان حالات میں کوئی یہ رسک لیتا. لیکن دیر آر ریزنس. آج نیب کے بارے میں پوری قوم نے خوشخبری سن لی ہے. صبح میں نے اخبار پڑھے، میں بڑی دیر ہنستا رہا کہ اچھا بس ٹھیک ہے، جس کام کے لیے تو ہو گیا، باقی رہ گیا ملک اور عوام. یہ تو ان کا نہ کل مسئلہ تھے نہ آج تھے. حبیب جالب کی پوئٹری اٹھا کے پڑھ لیں، اس کو اس جہان سے گزرے بھی مدتیں ہو گئیں. پورا پاکستان آپ کے سامنے. شورش شلیق صاحب نے حبیب جالب سے بھی کئی سال پہلے لکھا تھا، جھلستے ہوئے ریگزاروں کی خاطر مہکتے ہوئے گلستاں چھوڑ آئے. مطلب یہ اس طرح کی، ان پہ اعتراض بھی بڑا ہوا تھا، لیکن بات ٹھیک تھی. 25 سال آپ نے پورے نہیں کیا، یو لاسٹ ہاف آف دا کنٹری. تو یہ آل دیز فیکٹرز دنیا جہان کے ہم نے نا پنگے. اچھا یہ افغان برادر، فلانا برادر، فلانا، اچھا ہمیں گداگر سمجھتے ہیں، ہم انہیں برادر سمجھتے ہیں، اور شاید ہم بھی ٹھیک سمجھتے ہیں، وہ بھی ٹھیک سمجھتے ہیں، لیکن لک ایٹ دا گیپ. سمجھ میں آنے والا گیپ ہے ہی نہیں ہے. یہ برادر نے بھی شارجہ مارجہ، یہ پتہ نہیں، میں تو کرکٹ کا، میں نے تو جو اخباروں میں پڑھا ہے، جو بھی یو اے ای کا کوئی ملک جہاں بھی کرکٹ ہوا ہے، میچ ہوا ہے، افغانیوں نے کیا کیا ہے؟ ان کو پال 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 کے اپنے لوگوں کے پیٹ کاٹتے. ان کو نہ غذا پوری ملتی ہے، نہ بچوں کو تعلیم، کروڑوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں، بنیادی ضروریات زندگی میسر نہیں. یہ برادر ہیں، یہ چنگے برادر ہیں بھئی، آئی ڈونٹ نو. حسن نثار صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایگزٹ ہوا عمران خان صاحب کا، اب ہو گیا،
اس کے بعد اگر ہم ازیوم کریں کہ آج وہی ہوتے تو آج کیا حالات آپ کے خیال میں مختلف ہوتے؟ اس سے بہتر ہوتے. مختلف تو ہرگز نہ ہوتے, بالکل مختلف نہ ہوتے, لیکن اس سے بہتر ہوتے. وہ ایک مومنٹم توڑ دیا. انہوں نے اپنے حصے کی غلطیاں کی, وہ اناڑی تھے, ان کے پاس تجربہ کار لوگ, گنتی کے چند لوگ تھے جن کا پرویز خٹک سے لے کے شفقت محمود تک چند لوگ تھے, تو جانتے تھے کہ گورننس بیسیکلی ہوتی کیا ہے. گورننس کی تو پتہ نہیں ان کو بھی کتنی سمجھ ہے کہ بہرحال یہ معاملات جو ہوتے ہیں اسٹیٹ کرافٹ کی ان کو شدھ بدھ تھی. باقی تو ویسے ہی پیدل تھے, وہ تو بھی رننگ ان پوری کر رہے تھے. بھائی ان کو اٹھا کے آپ نے باہر پھینک دیا, آپ لائے بڑے تجربہ کار. وہ تجربہ کار, یہ کیسی تجربہ کاری ہے؟ مجھے آپ ایک مطلب ڈوبتے ہوئے شپ کی, ڈوبتی ہوئی اکانومی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, ڈوبتی ہوئی اکانومی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, ڈوبتے ہوئے شپ کی آپ مجھے کپتانی دو گے, میں پاگل ہوں. وجہ کیا؟ نیب قوانین تبدیل ہو گئے, اور اللہ اللہ خیر سے یہی اس ملک میں ہو رہا ہے. لیکن حسن نثار صاحب, نیب کے حوالے سے تو خود خان صاحب بھی کہتے تھے نا کہ اس طرح سے پرفارم نہیں کیا, نہ کسی پہ کیس ثابت کیے, جیلوں میں لوگوں کو رکھا. تو صرف ایک وہ واحد قوانین ہے جس کے خیال میں اتنا سارا اپنا پولیٹیکل آپ کہہ لیجئے کہ اپنا نقصان سیاسی کریں گے, کہ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے, ڈالر بھی قابو میں نہیں آ رہا, معیشت بھی نہیں سنبھل رہی, کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں, جو بات آپ عمران کی کرے اس وقت بھی عمران غلط تھا. مجھے بتائیں, شہزاد اکبر جیسے وہ بستر بند کو اختیارات دے کے بھول جانا اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جانا, یہ آپ نے سجیسٹ کیا تھا, یہ میں نے کیا تھا؟ کس کا چوائس تھا وہ؟ پی ٹی آئی کا وجود اور یہ سارا کچھ گھومتا ہے ایک لفظ کے احتساب سر عام طاقت میں عوام. یہ میرا دیا ہوا سلوگن ہے, پتہ نہیں جب ارلی ڈیز آف اس کے گرد گھومتا ہے. اور اس کے لیے بندہ آپ نے کیا چنا؟ 3.5 پونے 4 سال برباد کر کے, غارت کر کے, زیرو نتیجے کے ساتھ وہ چلتا بنا, وہ دکھائی بھی نہیں دیتا. تو واز ہی مائی چوائس یا آپ کی ریکمنڈیشن پہ اس کو تھا؟ تو وہ اس وقت بھی غلط تھا, اور اگر غلط محسوس کرتے تھے اس کو ریکٹیفائی کرتے. اصل بات یہ ہے کہ کیسز کو منطقی انجام تک کیوں نہیں جانے دیا جا رہا. وجہ کوئی مرغی چور, کو سائیکل چور, کو موٹر سائیکل چور, کو چھوٹا موٹا جیب کترا, کو رازن, اس کو تو ضمانت نہیں ملتی. وہ اندر ہو جائے, اس کی قید پوری ہو جائے, اگر ساتھ اس کے کوئی جرمانہ ہے, کوئی اور کرائم ذہن میں لے آئیں, وہ اگر نہیں پے کر سکتا تو جیلوں میں کئی قیدی ایسے سڑ رہے ہیں جن کا پرسان حال ہی کوئی نہیں. چند ہزار روپیہ ان کو چاہیے ہے, ان کے پاس نہیں ہے. تو ادھر یہ پورے کا پورا نظام ری ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھو اس میں مکھیاں مینڈک نکل جاتے ہیں جو نہیں نکلتے, اور مگرمچھ نکل جاتے ہیں. کہ آپ نظام جو ایک وضع کرتے ہو اس میں ہوتا ہے کہ بڑے جو ہیں وارداتیے, ان کے لیے ایک خوف کی فضا پیدا ہو, ان کا کوئی ڈیٹرنٹ کا کوئی بندوبست ہو. یہاں تو صورتحال ہی اور ہے. لیکن خان صاحب نے پورے پاکستان کی ہر جیل, صرف شہزاد اکبر کو تو نہیں خان صاحب نے لگایا تھا نا. خان صاحب نے تو کوئی ریفارم بھی نہیں کیے. خان صاحب نے بزدار صاحب کو بھی لگا دیا, خان صاحب نے گل صاحب کو بھی اپنا چہرہ بنا لیا. تو خان صاحب اب جو کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے انہوں نے اپنے ان 4 سالوں سے, آپ کہتے ہیں وہ اناڑی ہیں, وہ مانتے ہیں کہ وہ اناڑی تھے اور اب وہ مختلف کر رہے ہیں اس وقت جو ان کی سیاست ہے؟ نہیں, ظاہر ہے عمران بہت تیزی سے سیکھنے والا آدمی ہے. اس کا کرکٹ سے لے کے باقی جو سارا کیریئر ہے وہ اس بات کی گواہی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی, بھٹو کا کیرزما, اس کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ٹیک آف کر گئی. نواز شریف کو ٹیک آف کرانے والے آپ کو پتہ ہے, یہ لوگ اس کی قبر کا بھی رستہ بھول چکے ہیں. عمران خان نے تو بہت لمبی جس نے تپسیا کی ہے, وہ کو 2 4 10 15 سال میں اقتدار میں آیا ہے. اس سے بڑا تو جھوٹی بی کوئی نہیں ہے کہ آپ کہتے ہو جی پتہ نہیں یہ کیا, اس کو کیا اس کا انہوں نے نام رکھا ہوا تھا. کوئی شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو. اتنا موجزہ ہو تو جن لوگوں کو یہ تانا دیتے تھے اس بات کا, وہ تو ہر 2 سال کے بعد ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کھڑی کر دیں.
اس طرح ہوتا ہے. عمران کی سٹرگل ہے, اس نے سیکھا ہے, اب اس نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. میرا خیال ہے جتنا اس نے اقتدار میں سیکھا ہے اس سے زیادہ اس نے اپوزیشن میں آ کے سیکھ لیا ہوگا. جی حسن نثار صاحب, جہاں ذرا موقع دیجیے, ہم ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف صحافی سینئر تجزیہ کار حسن نثار صاحب. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی ہم بات کر رہے تھے بریک پر جاتے ہوئے, بہت سارے لوگ اس میں عام لوگوں کی بات نہیں کری, جو ہمارے یہاں صاحب رائے لوگ ہیں, آپ جیسے سینئر صحافی ہیں, وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب صرف جارحانہ سیاست سے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پائیں گے, یا اداروں کو ڈسکریڈٹ یا متنازع بنا کے نہیں کر پائیں گے. آپ ایگری کرتے ہیں کہ وہ اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں؟ نہیں, اداروں کو میں نہیں سمجھتا متنازع بنا رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ابھی کل کی بات ہے, نواز شریف کی تقریریں یہاں سنتے تھے لوگ, ان کی صاحبزادی کیا کیا نہیں کہہ چکی ہیں. کو خدا کا خوف کریں, متنازع بنا رہے ہیں. یہ تو ہمیں ایک سٹنٹ ہے نا, ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹس جاری کر دیتے ہیں. کوئی غدار ہے کہ جی یہ ایجنٹ ہے, یہ کو کرنے والی باتیں ہیں. تو خان صاحب خود بھی تو یہ کر رہے تھے. نہیں دیکھیں, اس میں ایک بات, ہاں ہمارے ملک کی فضا ایسی ہے. یہ تو آغاز سے کب سے جب سے شروع ہوا ہے یہی کچھ ہے. بھٹو صاحب سے اگر لے لو, پتہ نہیں, مجھے نہیں, آئی ڈونٹ نو آپ کا ایج گروپ کیا ہے, اس وقت بھی لوگوں کے نام رکھنے, ان کا مذاق اڑانا, الزام تراشی, سارا کچھ یہ چلتا تھا. ڈبل بیرل خان نام رکھا ہوا تھا عبدالقیوم خان کا, آلو کہہ کے بلاتے تھے اصغر خان کو. نواز شریف کیا کچھ نہیں کرتا رہا, کیا کچھ نہیں کہتا رہا. محترمہ بزرگ خاتون تھیں نصرت بھٹو صاحب کے اور بے نظیر بھٹو کے بارے میں یہ لوگ کیا نہیں کہتے رہے, کیا نہیں کرتے رہے. جہازوں سے تصویریں میں نے پھکوائی تھیں. یہ تو کلچر ہے آپ کا. رمضان میں چیزیں مہنگی کرنا, سیلاب میں ٹینٹس کی قیمت بڑھانا, کسی کو اچھا لگے برا لگے, یہ میں دیکھو بھائی, یہ ہمارا ایک خاص طرح کا کیریکٹر ہے. اس قوم کو تعلیم اور تربیت اور گرومنگ نصیب ہی نہیں ہوئی. تو خان صاحب نے پھر کیا مختلف کیا جو انہوں نے تبدیلی لانی تھی؟ اگر ہم پہلے خان صاحب کی پالیٹکس کو تھوڑا سا آپ سے انالائز کرا لیں, پھر باقی حکومت کی کارکردگی کی طرف بھی جائیں گے. چلیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں بات سنیں, ایک زمانے میں اس ملک کے معتبر ترین, بزرگ ترین, سینئر ترین, موسٹ ریسپیکٹڈ جرنلسٹ سے مجید نظامی مرحوم, ان کا لکھا ہوا ہے, ریکارڈ پہ ہے, میرے بارے میں انہوں نے لکھا, یہ مثالیت پسند ہے, یہ آئیڈلسٹ ہے, خواب دیکھنے والا آدمی ہے, یہ تھرڈ فورس کے لیے اس ملک میں سٹرگل کر رہا ہے. ریسنٹلی میری کتاب آئی ہے کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے, جس میں 32 سال پرانے کالم ہیں, پڑھ کے دیکھ لو. اس کا سب سے بڑا انہوں نے کہا اس ملک میں تھرڈ فورس ہو نہیں سکتی. مجید نظامی صاحب نے یہ لکھا پڑھا موجود ہے. عمران کا سب سے بڑا کارنامہ ہے اس نے ناکوں چنے چبوا دیے ان کو. مناپلی توڑنا کسی بھی فیلڈ میں تقریباً ناممکن ہوتا ہے, اور پالیٹکس میں تو اس کا چانس ہی نہیں ہوتا. اس نے 2 مونوپلیز, 2 برج الٹائے, اس نے 2 متس اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی. لیکن وہ جو سٹیٹس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے, وہ پرنسپل کے کوئی پرنسپل بھی آپ کو اس میں نظر آتا ہے؟ اصول کیا ہے خان صاحب کا؟ نہیں بھائی, اس میں تو کوئی پرنسپل نہیں ہے نا. 2 پردھان ہیں, پاکستان ہے, ایک پاکستان ہے, 2 پردھان ہیں, وہ باریاں لگا رہے ہیں. اور مجید نظامی صاحب مرحوم جیسا ہمارا ایک بزرگ, جن کا بڑا اپنا تجربہ ایکسپوئر تھا, وہ کنونس تھے کہ نہیں ہو سکتا. تو اس میں تو اور کوئی چیز نہیں ہے, ایک انڈیویجول کا ڈٹرمنیشن ہے. وہ فوکس تھا, وہ محنتی تھا, اس نے حوصلہ نہیں ہارا, اور بالآخر اس نے ان سب کو لمبا لٹا دیا. یہ اب 13, 14, 15 جتنے بھی ہیں چیخیں مارتے پھر رہے ہیں. جو 90 میں 80 میں جو گردن آپ میں کہہ رسی رہے ڈال کے ان کو گھسیٹتا.
آپ کہہ رہے تھے نیم کالنگ ہے 90 میں، 2022 میں بھی اگر جہاں پہ سب سے بڑی نوجوان پاپولیشن آپ کی ہے وہاں پہ اگر یہی ٹھٹھے اڑانے ہیں، یہی نیم کالنگ کرنی ہے، تو مجھے بتائیں کہ پھر خان صاحب اتنے مقبول ہیں تو وہ اب اس نوجوان نسل کو کوئی سیدھی مت نہیں لگا سکتے تھے؟ بھئی میں نے کہا وہ تو آپ کا کلچر ہے، جب سے پاکستان بنا ہے رمضان میں بلیک ہوتا ہے، مہنگائی بڑھتی ہے، سیلابوں میں کیا، زلزلوں میں لوگوں نے مردہ عورتوں کے زیور اتار لیے، اتارے بھی نہیں، کان سے بالیاں نوچ لیں. یہ ایسا ہوا اس لیے کہ قوموں میں فرق دیکھو. ہیومن نیچر از دا سیم ایوری ویئر ان دا ورلڈ. انسان میں ہوس زر، لالچ، انتقام، غصہ، یہ سب کچھ ہر انسان میں ہر جگہ ہوتا ہے. بہتر قومیں وہ ہوتی ہیں جن کی لیڈرشپ ان کی تربیت کا، تعلیم کا اہتمام کرتی ہے اور اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. میں جو اتنی دیر سے پیٹ رہا ہوں کہ جب تک پرائمری کوالٹی ایجوکیشن انشور نہیں کی جاتی اور ٹاپ پہ آپ اپنی پاپولیشن مینجمنٹ نہیں کرتے، اس کو کیپ نہیں کرتے یا اس کو مینج نہیں کرتے، کوئی آ کے الٹا بھی لٹک جائے تو یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. عمران کیا کر لے گا؟ لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر میں اور آپ ہی سیدھے رستے پہ نہیں ہیں. جی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 90 اور 80 کی دہائی کے بعد بہت سارے تجربات کرنے کے بعد جو وہ بڑے دو پردھان ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا، انہوں نے کوئی اصول بنا لیے سیاست میں. عمران خان صاحب پھر اس کو واپس لے گئے. یہ ایک رائے ہے، میں مطلب آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا ہوا کہ خان صاحب نے ریگریس نہیں کیا پالیٹکس میں؟ نہیں، سن لیں یہ آپ کی رائے یا جن لوگوں کی بھی رائے ہے یہ جزوی طور پہ درست ہو سکتی ہے، جزوی طور پہ درست ہو سکتی ہے، لیکن کلچر تو آپ کا یہی رہا. زرداری صاحب نے ابھی کل کی بات ہے کہا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. وہ اینٹ سے اینٹ کس کی بجانی تھی؟ میں نے کالم لکھا تھا کہ اس ملک پہ آپ رحم کریں، اینٹ پہ اینٹ رکھنے کی بات کرو، اینٹ سے اینٹ بجانے کی. یہ پچھلے دنوں میں اور چند مہینے تک ہماری یادداشت اتنی گئی گزری ہے. نواز شریف کیا زبان بول رہا تھا؟ ان دونوں نے آپس میں سمجھوتا کر لیا تھا کہ ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ. یہ پنجابی کا محاورہ ہے، مجھے نہیں پتا آپ کی سمجھ میں آئے گا. جی سمجھ آ گیا مجھے. لڑ مر اتنے سال، پتہ نہیں کتنے سال ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے. یہ انہی کا برخوردار یا چھوٹا بھائی جو ہے وہ آج کل جو پرائم منسٹر ہے، یہ میں نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا انتڑیاں نکال لوں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا اور گھسیٹوں گا لاہور کی سڑکوں پہ. کس نے کہا تھا بھائی؟ یہ کون سی خوشخبری آپ سنا رہی ہیں؟ میثاق مدینہ کہتا ہوں، اللہ معاف کرے. یہ میثاق جمہوریت کے بارے میں کس نے کہا تھا؟ ہاں، میثاق جمہوریت کے بارے میں یہ کس نے کہا تھا کہ یہ کوئی الہام تو نہیں ہے، یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے، یہ کوئی اس طرح کا جملہ میں نے بولا تھا، زرداری صاحب نے بولا تھا. تو جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ ایڈجسٹ اس وقت بھی یہ دشمن ہیں، یہ یاد رکھنا. دونوں اپنی اپنی مار پہ ہیں، آصف زرداری صاحب اور نواز شریف اینڈ کمپنی. خان صاحب کیسے دوست ہیں پھر؟ کیونکہ خان صاحب چاہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تیسری قوت کی ایڈوکیسی بہت زمانے ہوتی رہی. آپ کو میرے سے زیادہ تاریخ، ظاہر ہے آپ بڑے ہیں، آپ نے بہت قریب سے تاریخ کو دیکھا ہوا ہے، ہماری سیاسی تاریخ کیسے اپنے بل کھاتے ہوئے ایک تیسری قوت کی کوشش کرتی رہی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں میں واحد قوت ہوں، اب یہ واحد قوت والا اور میں کسی سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، اور میں جو میرے مخالف ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. سن لیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ کرتے رہے ہیں، نہیں کرتے رہے. کہ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، آپ مجھے فون کرنا، میں آپ کے آفس آ جاؤں گا، کیمرے کے سامنے بیٹھ جائیں گے. اس ملک میں اگر اس کے لیے کسی نے انٹلیکچوئل لیول پہ کانسٹنٹلی جدوجہد کی ہے تو وہ صرف میں ہوں. کون کرتا رہا ہے؟ فارچون ہنٹنگ کے لیے لوگ آئے بھاگ بھوگ گئے. اس کو ایک نظریہ سمجھ کے کوشش کہ یار ان دونوں سے جان چھڑانی بہت ضروری ہے. اچھا، وہ تو ہو گئی ہے ایک بات. اس کے لیے شواہد ہیں. شواہد کیا ہیں؟ کالم ہیں. کالم کیا ہیں؟ اخباروں میں چھپتے ہیں، اور جو اخباروں میں چھپتے ہیں ان کے ساتھ ڈیٹس ہوتی ہیں. اچھا، اب آگے چلو آپ کہ وہ نہیں ہاتھ، اس کی وجہ ہے پی ٹی آئی کا جواز ہی ختم ہو جائے گا اسی دن.
دیکھو میں عمران کو کرٹیسائز بھی کرتا ہوں, اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. میں کسی کا میرا کوئی دیوتا نہیں ہے, دیوی نہیں ہے کوئی, اور میں شخصیت پرستی سے نفرت کرتا ہوں. یہ بت پرستی سے زیادہ خطرناک بات ہے, اور میں 500 بار یہ کہہ بھی چکا ہوں, لکھ بھی چکا ہوں. وہ اگر ان کے ساتھ بیٹھ جائے تو بی بی مجھے صرف آپ یہ سمجھا دو, پی ٹی آئی کا جواز کیا رہ جائے گا؟ کیا اکیلی پی ٹی آئی رہ جائے پاکستان میں؟ اکیلی نہیں, سویپنگ میجورٹی اس کے پاس ہو, باقی رہتے رہیں. باقی تھوڑے ایم کیو ایم کے پاس کتنا اقتدار, طاقت, لیکن اٹ واز اے پریشر گروپ. اس نقطے پہ ذرا ایک اور ہم بریک لے لیتے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن نثار صاحب, آپ کہیں نہ جائیے, بریک کے بعد ملتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی حسن نثار صاحب, اب جو معاملہ جس پہ پورا ملک اٹکا ہوا ہے, اور بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ 3.5 کروڑ سے زائد لوگ آپ کے سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہوں, ان سے متاثر ہوں, اربوں روپے آپ لوگوں سے مانگ رہے ہوں, اور دنیا کہہ رہی ہو کہ شاید جو ارب آپ مانگ رہے ہیں اس سے زیادہ کی آپ کو ضرورت پڑے گی کیونکہ آپ کا نقصان بڑا ہے. ایسے میں کسی ایک تعیناتی کے حوالے سے اتنا شور ہوگا, اور الیکشنز کی بات کرنا یہ انسینسٹیو نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ انسینسٹیو نہیں ہے, اس کی وجہ ہے کہ ورلڈ وارز جو ہیں, 2 عظیم جنگیں, اس کے درمیان بھی معاملات اپنے طریقے سے چلتے رہتے ہیں. کون سی قیامت ایسی آتی ہے کہ آدمی کھانا چھوڑ دیتا ہے, آدمی سانس لینا چھوڑ دیتا ہے, ایسی ایمرجنسی, یہ روٹین کے کام میں چلتے ہیں. بدترین حالات میں بھی, بدترین حالات میں بھی, ایون میدان جنگ میں بھی کچھ آپ کی ضروریات ہوتی ہیں, اس کے بغیر ظاہر ہے آپ اگلا سانس نہیں لے سکتے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن الیکشن کروانے کے لیے تو بہت سارے پیسے چاہیے نا. سسٹمز ہیں, پروسیجرز. الیکشن کرانے کے لیے بھی تو بہت سارے پیسے چاہیے یار, بہت سارے پیسے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہ جو وہ ایک اضافہ فرمایا ہے انہوں نے کیبنٹ میں, جی, اس کے لیے بھی پیسے چاہیے. ان کے پروٹوکول نہیں ختم ہوتے, ان کے لیے بھی پیسے چاہیے. ان کے گھروں پہ سینکڑوں, 500 سے زیادہ بندہ تھا جب نواز شریف تھا یہاں پرائم منسٹر, ویرانہ تھا. ان کے گھروں سے گزرو تو میرا فارم ہاؤس ہے, میرا تو رستہ ہے. جتنی دیر اقتدار سے باہر رہتے ہیں وہاں الو بولتے ہیں. کھرپتی لوگ ہیں وہ, بھئی اپنا 150 گارڈ رکھ لو, کیا پرابلم ہے؟ ابھی آئے پھر ڈیر لگ گیا تھا. یہ کیا بات ہوئی؟ پیسے چاہیے. پیسے تو پھر لوگوں کو سبسڈی دینے کے لیے بھی چاہیے, لیکن وہ ناک سے لکیریں نکلوائیں گے اگلے. پیسے تو اور بڑے کاموں کے لیے چاہیے. یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ چند خاندان, وہ سنو بالنگ چھوٹا لفظ ہے, وہ پھیلتے پھولتے چلے جاتے ہیں, لوگ بھوکے سے بھوکے ہوتے چلے جاتے ہیں. ہم پی ڈی ایم سے بھی یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ 4 مہینے 5 مہینے رک جاتے, سال رک جاتے, خان صاحب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایکسپوز ہونے دیتے, اب ہم خان صاحب سے بھی یہ نہ پوچھیں کہ آپ بھی کچھ مہینے رک جائیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ پٹ رہے ہیں تو ان کو پٹنے دیں. 6 مہینے 8 مہینے میں کیا فرق ہے کہ اتنی قیامت آ جائے گی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں جو ملک کے مخالف لوگ ہیں, پھر آپ آرمی کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسا جنرل آ سکتا ہے جو کرپشن کو اپروو کرے گا. یہ آپ کی بات مجھے بڑی دلچسپ اس لیے لگی کہ کل میں خود ایک اسی طرح کسی چینل پہ نا بات, یہ میں نے بھی یہی بات کی جو آپ کر رہے ہو کہ بھئی انتظار کر لو تھوڑا اور. یہ تو کالیں شالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ گھروں سے باہر سڑکوں پہ لوگ خود ہی نکل آئیں گے. لیکن شاید اس صورت میں تباہی اور بربادی زیادہ ہوگی, چونکہ ڈسپلن بالکل ہی کوئی نہیں ہوگا, کوئی نہیں ہوگا ان کو لیڈ کرنے والا. پھر جس کی جو سمجھ میں آئے گا وہ کر گزرے گا. لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے. جی, آخری بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, اب اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟
ہمیں دو نکات پہ ہم پھنس گئے ہیں. ہم کہتے ہیں جی کہ آرمی چیف کو یا تو ایکسٹینشن دے دیں اگلے انتخابات پر, یہ عمران خان صاحب نے ہی کہا, اور اگلے انتخاب کے علاوہ ہم نے اسی میس میں رہنا ہے. لیکن آپ عمران خان صاحب کو بالخصوص کیا کہیں گے اور حکومت کو کیا کہیں گے کہ کیسے یہ جو اس وقت ٹاکسک ایک انوائرمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن کریں؟ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ایک بار نہیں, میں آپ کے سوال پہ یہ جواب نہیں دے رہا, میں کئی بار کہہ چکا ہوں پاکستان میں, پاکستان کے سسٹم میں بنیادی اور جوہری تبدیلیوں کی ضرورت ہے, ورنہ یہ سارے کے سارے الٹے لٹک جائیں. بد سے بدتر تو ہو چکا ہے, اب بدترین کی باری ہے. یہ جھوٹ اور تضادات پہ کھڑا نظام ہے. مجھے سادہ بات بتاؤ, ایک ایس ایچ او کے اختیارات دیکھو, اس کا ٹیک ہوم دیکھو, اگر زندہ ہے تو اس کا مطلب ہے حرام کھا رہا ہے. اگر اس کی فیملی اسے فیڈ نہیں کر رہی ہے, اس کے ان لاز اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے, حرام کھا رہا ہے. اس ملک میں 1.5 2 3 لاکھ کی اوقات کیا رہ گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا سر ڈھانپو تو پاؤں ننگے, پاؤں ڈھانپو سر ننگا, اور جتنی چادر اترا پیر, وہ کہتا چادر کہاں ہے؟ جھوٹ پہ کھڑا ہے. مجھے بتائیں ٹیک ہوم, باقی وارداتیں چھوڑو. ٹیک ہوم ایک 20ویں 22ویں گریڈ کے افسر کا جو اسے نیٹ ملتا ہے, اور پھر اسے فلاں ریٹائرمنٹ پہ جو ملتا ہے. ایک اور بحث چھڑ جائے گی, لیکن پھر سارا کا سارا الزام صرف سیاستدانوں کو دینا کہ تم ہی کرپٹ ہو اور باقی سارا ٹبر جو ہے وہ ٹھیک ہے, پھر یہ بھی تو پھر پورے نظام کو ٹھیک کرنے کا کچھ نہیں, وہی نہیں کا ٹبر ہے نا, یہ کرپٹ ہے تو ٹبر نہیں. نظام آپ نے وضع کیا ہے, یہ سوچ سمجھ کے وضع کیا گیا ہے, یاد رکھنا کہ ایک 16ویں 17ویں 18ویں 19ویں گریڈ کا بندہ حرام کھائے گا, ہزاروں میں لاکھوں میں, ہم اربوں ڈالروں میں کھائیں گے. یہ سسٹم ہے. جی بہت شکریہ حسن نثار صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. جی ہم نے تمام جو حالات ہیں اس وقت پاکستان کے, اور پاکستان کے ان حالات کو دنیا بھی بڑے قریب سے دیکھ رہی ہے, اور پاکستان میں جو سیاسی معاملات ہیں, ہمارا ہر معاملہ ان سے جڑا ہوا ہے, اور ہمارے ہاں سیاست کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے اور سیلاب متاثرین کو کیسے نظر انداز کیا جا رہا ہے. ان تمام معاملات پہ آپ نے رائے سنی حسن نثار صاحب کی. آج سے پروگرام کے لیے اتنا ہے جی, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.